अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, फेसबुक पर सदाए हक़ का लाइव प्रोग्राम सुनने वाले साथियों, आज 16 रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी 8 अप्रैल 2023 ईस्वी मुताबिक 25 गते चैत 2079 बिक्रमी शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक़ का फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। 15 मिनट ताख़ीर हुई इस वजह से कि नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क के इंतज़ार में 15 मिनट गुजर गए। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़कात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, ज़कात किन लोगों के लिए जायज़ है, ज़कात किन लोगों को देना है, कैसे करना है, इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है, सामीन किराम से, नाज़रीन किराम से, कि आप लोग भी अगर इसी मौजू पर सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर दीगर सवालात भी कर सकते हैं रमज़ान रोज़े के मुताल्लिक़, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका भी जवाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह तौबा के अंदर, सूरह तौबा आयत नंबर 60, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि बेशक के ये सदक़ात, ये ज़कात फ़कीरों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, और जो ज़कात में काम करने वाले हैं, ज़कात जमा करने वाले, ज़कात वितरण करने वाले, उसका हिसाब किताब रखने वाले, यानी ज़कात जमा करने वाले ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की तनख्वाह में भी, उन लोगों के ख़र्च पर भी ज़कात दिया जा सकता है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए भी ये ज़कात का माल दिया जा सकता है। ये लोगों के जोड़ने का मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। वो फिर रिक़ाब, और ग़ुलाम आज़ाद करने में, वल गारिमीन, और मक़रूज़ को, जिस पर कर्ज़ा है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है उन पर, वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, वब्निस सबील, और मुसाफिर के लिए, फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुक़र्रर है, फ़र्ज़ है, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला और हिकमत वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मसारिफ बताया है कि इतने लोगों पर सदक़ात तक़सीम किया जा सकता है, सदक़ात की तक़सीम इन लोगों पर की जा सकती है। फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है? फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है? कहा जाता है कि फ़कीर वो है जो लोगों से मांगता है, अपनी हाजतें दूसरों के पास रखता है, दरवाज़ों पर जा करके मांगता है, या और भी जगहों पे मांगता है, तो इसको फ़कीर कहते हैं। और मिस्कीन कहते हैं वो शख्स कि जिसकी कमाई, जिसकी तनख्वाह पूरे महीने उसके बाल बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होती है, और वो शर्म से किसी से मांगता भी नहीं है, खामोश रहता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है, तो ऐसे लोग मिस्कीन हैं, ऐसे लोग मिस्कीन हैं। तो दोनों को ज़कात देने का हुक्म आया है कि ये दोनों मसारिफ में हैं, मांगने वाले भी, और जो लोग नहीं मांगते हैं, जो मसाकीन हैं, जो अपनी इज़्ज़त और अपनी गैरत बचा कर रखते हैं, उन्हें भी हम दें, उनको खामोश न करें, उनको मायूस न करें, बल्कि उनको भी हम अदा करें। और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे गांव घर में रहते हैं, तो हम जानते हैं कि वो गरीब हैं, मिस्कीन है, उनकी कमाई, उनकी तनख्वाह या उनकी आमदनी पूरे महीने या साल भर बच्चों के लिए नहीं होता है, कर्ज लेना पड़ता है, तो ये मुसीबत वो मुसीबत, ज़मीन बेचना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रख करके हमें मांगने वाले, गैर मांगने वाले, दोनों को ज़कात के माल से हमें देना चाहिए। अब तीसरी बात है कि ज़कात वसूल करने वाले लोग कौन है ये लोग?
تو جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں کسی ادارہ کی طرف سے، یا کوئی زکوٰۃ کا ادارہ ہے یا خیراتی ادارہ کھلا ہوا ہے اور اس میں لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، سارا معاملہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے، ان لوگوں کا خرچ و برچ اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ چوتھا ہے کہ تالیف قلب کے لیے جو ہم نے بتلایا، تو تالیف قلب یعنی دل کو نرم کرنے کے لیے، دل کو ملائم کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دیا جائے، اور اس میں دو گروہ کے لوگ آتے ہیں۔ پہلا ہے وہ کافر جو اسلام دشمنی میں پیش رہتا ہے اور اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ دشمنی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کی حرکتوں سے روکنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر تالیف قلب کے لیے بہت لوگوں کو دیا تھا، بہت جانور کافروں کو دیا تھا۔ تو اس وجہ سے ممکن ہے اس لالچ میں آ کر کے وہ اسلام قبول کر لے اور مسلمان اور اسلام اس کے شر سے محفوظ رہے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو نیو مسلم ہیں، حال میاں لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال ہم ادا کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو یہ نیو مسلم آج کل نیپال میں بھی، انڈیا میں بھی بہت سارے ہیں، اور کچھ لوگ تو بزنس بھی کھول لیتے ہیں ایسا کہ بھائی ہم حال میں مسلمان ہوئے، نیو مسلم ہیں، ہمیں چندہ دیجئے، یہ دیجئے، وہ دیجئے، ایک بزنس کھول لیا ہے لوگوں نے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو مستحقین ہیں اس کے اور اس کا استحقاق رکھتے ہیں، ہاں، اور استحقاق رکھ کر کے ان کو دینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے براٹھ نگر میں بہت سارے نیو مسلم ہیں، اپنا اپنا بزنس کھولے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ سعودی عرب قطار کماتے ہیں اور وہاں سے لا کر کے اپنا گھر بناتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ان کے ہوٹل ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے، سارا کچھ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اسلام نیو مسلم لوگوں کو بھی تالیف قلب کے لیے ان کو اگر ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے یا انہیں کوئی چیز سکھلایا جائے، یا ان میں کوئی اگر پڑھانا جانتا ہے تو اس کو ٹیچر رکھ لیا جائے، جو عورتیں پڑھانا جانتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ان کو اگر ٹیچر رکھ لیا جائے، کوئی سلائی جانتا ہے تو اس کو سلائی مشین خرید کے دیا جائے، کوئی بڑھئی ہے تو اس کو اوزار خرید دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو ان چیزوں سے اگر زکوٰۃ کے مال سے یہ کیا جائے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم سے جڑے ہیں سعد عزیز صاحب، اسی طریقے سے محمد شمشاد صاحب لکھتے ہیں، سوال لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قوی امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہیں، بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام مسلمین۔ ماشاء اللہ انہوں نے دعا دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر سے نوازے، اور ہمارے اور آپ کے اور سارے مسلمانوں کے روزے، تراویح اور ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگر کسی بھائی کو سوال کرنا ہے تو سوال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، پانچواں ہے کہ غلاموں کی آزادی کے لیے اگر کوئی مسلمان غلام ہے کسی کافر کے یہاں یا مسلمان ہی کے یہاں، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو خرید کر کے ہم اللہ کے راستے میں آزاد کر دیں، اس لیے کہ آزاد کی زندگی غلام کی 1000 زندگی سے بہتر ہے۔ تو غلام ہم آزاد کرنے میں ہم زکوٰۃ کا مال صرف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ غلام جنہوں نے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کو 10,000 دے دیں گے یا 2 لاکھ دے دیں گے تو ہم آپ سے آزاد ہو جائیں گے، اس کو مکاتب کہتے ہیں، یعنی کتابت کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم کما کھٹا کر کے آپ کو ہم 2 لاکھ دے دیں گے، جمع کر دیں گے 2 لاکھ تک، یا 2 کٹھا زمین ہم خرید دیں گے، یا جو ہے 10 عدد ہم آم کا پیڑ لگا دیں گے،
کھجور کا پیڑ لگا دیں گے، جب اس میں پھل لگنے لگے گا، جب وہ مجر دینے لگے گا تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تو اگر اس طرح سے سمجھوتا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کی بھی مدد زکوٰۃ کے مال سے کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کا جو بقیہ رقم ہے، اس کی جو بقیہ قیمت باقی ہے، جو سمجھوتا ہوا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس حساب سے اس کو دیا جائے اور اس سے ہم معاملہ رفع دفع کریں۔ اچھا، اب چھٹی چیز ہے مقروض۔ جو لوگ مقروض ہیں، جن پر قرض ہے، اور ہم نے بتلایا کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہے کماتے ہیں لیکن ان کا پورا نہیں ہو پاتا، ان کی تنخواہ سے، ان کی آمدنی سے پورا خرچ نہیں چل پاتا ہے سال بھر، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور اس کو زکوٰۃ کا مال لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہچکچاتے رہتے ہیں کہ کیسے ہم لیں، کیا کریں نہیں کریں، تو ہچکچانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، وہ لے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا مال کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو مستغنی کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو غنی بنائے ہوا ہے، اس کے لیے تو جائز نہیں۔ اور آج تو ماشاء اللہ تبارک اللہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے جو ہے کوئی ادارہ کھول لیا، کچھ کر لیا، اور وہاں نہ حرام نہ حلال، کون کس کا پیسہ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اور سب اپنے ہی میں کھاتے پیتے ہیں، لاتے ہیں کسی چیز کے لیے، جمع کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، اور اپنا مصرف میں خرچ کرتے ہیں، اپنے کمائی کھٹائی میں، اپنی زمین کی خریداری میں، بلڈنگ بنانے میں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سے خوف کھانا چاہیے کہ قوم کا پیسہ، مسلمانوں کا پیسہ اس طرح سے خرچ کرنا، اس طرح سے کھانا پینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہم سے جڑے ہیں کلیم الدین سلفی صاحب، اسی طریقے سے شکیل رائن صاحب بھی جڑے ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج 15 منٹ تاخیر سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اس لیے کہ نیٹ ورک کا پرابلم تھا یہاں، اور 15 منٹ کے بعد نیٹ ورک آیا تب ہم چالو کیے۔ بہت سارے بھائی شاید انتظار کر کے بیٹھ گئے، چھوڑ دیے ہوں گے، دوسرے کام میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ اچھا، تو یہ قرض والی بات ہم نے بیان کی۔ 7ویں ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے کیا چیز؟ تو اللہ کے راستے میں سب سے پہلی چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے لڑائی کرنا، مسلمانوں کے ملک کو بچانا، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے جنگیں لڑنی، اس طریقے سے قلم کے ذریعے سے اہل بدعت اور مشرکین کا دفاع کرنا، اس طریقے سے جو ہے سبیل اللہ میں بہت سارے علماء نے مدارس کو بھی ذکر کیا، اس لیے کہ مدارس میں اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس تعلیم سے ہم اسلام کے قلعہ کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس سے اسلام کا دفاع ہوتا ہے۔ بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اسلام، اور انہی مدرسوں سے امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور جتنے بھی ابھی تک علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، انہی مدارس سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر مستحق ہے وہ مدرسہ تو اس کو دیا جائے، زکوٰۃ کا مال دیا جائے، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عام فقیروں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ مستحق مدرسہ کو دیا جائے، اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا ایک طالب علم کو علم سیکھنے میں آپ کو تعاون کرنے پر۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال ہے اگر، تو اس میں سے کتابیں خرید کر کے کسی مدرسہ کو دینا، تو اس سے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے جو ہے مشاکل حل ہوتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں معاملہ کو، اور لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے جو ہے آج کل جو ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ پورے زکوٰۃ کے مال کو مدرسے میں خرچ کر لیتے ہیں، مکاتب میں خرچ کر لیتے ہیں، یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اور گاؤں گھر میں جو فقیر فقراء ہیں، مسکین ہیں، وہ تاکتے رہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان لوگ کی حاجات۔ ابھی ایک دیکھے تھے فیس بک پر کہ ادھر انڈیا میں کسی جگہ ایک بیچاری عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی، اس کے پاس نہ افطار کرنے کا سامان تھا، نہ اور نہ شہری کرنے کا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے، اور جو اس محلہ میں جیسے گاؤں میں یہ حادثہ ہوا، وہ گاؤں والوں کے لیے شرمناک چیز ہے یہ
کہ اگر آدمی 5-5 کلو بھی اگر جمع کرے 50 آدمی تو بہت زیادہ اناج جمع ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنوں میں مگن ہیں اور کون دیکھتا ہے غریبوں فقیروں کو، کون دیکھتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم خود کھائیں اور دوسروں کو بھی کھانے کا موقع ہم دیں۔ اچھا، کچھ بھائی کا سوال آیا ہے، لکھتے ہیں سعد عزیز صاحب کہ شیخ بعض لوگ بدعت کو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم کرتے ہیں، تو کیا یہ تقسیم صحیح ہے؟ کیا لکھتے ہیں، تو کیا یہ تقسیم صحیح ہے؟ دیکھیے، بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت، ہر قسم کی بدعت ضلالہ۔ اور بدعت کیسے حسنہ ہو سکتی ہے؟ ناپاکی، کوئی ناپاک چیز ہے، وہ کیسے طاہر بھی ہو اور بیک وقت جو ہے وہ غیر طاہر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس قسم کی بھی بدعت ہو وہ بدعت ہے، اس میں حسنہ اور غیر حسنہ یا بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، یہ تقسیم سرے سے ہی غلط ہے، یہ تقسیم سرے ہی سے غلط ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر بدعت حسنہ یا سیئہ لیتے ہیں تو وہ لغوی اعتبار سے لیتے ہیں، تو ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بدعت حسنہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور یہ تقسیم کرنا غلط ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نعمت البدعۃ ھذہ یا نعم البدعۃ ھذہ، تو بہت سارے لوگوں نے اس پر لغوی کا اعتبار کیا، لیکن اس کو بدعت کہنا درست ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، اور اس میں رغبت دلایا، خود نہیں بعد میں پڑھے لیکن رغبت دلایا، اور اسی رغبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا، تو اس اعتبار سے وہ ایک نئی چیز تھی، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ متفرق پڑھتے تھے، کچھ الگ جماعت کے ساتھ، کچھ لوگ ایک الگ قاری کے ساتھ، کچھ لوگ الگ قاری کے ساتھ، لیکن پڑھتے تھے کچھ لوگ متفرق اور کچھ لوگ جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، ایک ہی قاری پر نہیں تھے۔ تو اس لیے اس کو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بدعت حسنہ تو بدعت کہا ہے، تو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک نئی چیز ہے تو جائز، اس لیے کہ وہ بدعت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور کئی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من قام رمضان مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ نفلی نماز پڑھے یا تراویح پڑھے یا تہجد کی نماز پڑھے، تو یہاں تک کہ وہ یعنی سلام پھیر لے تو پوری رات اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں بھی امامت کی ذکر ہے اور جماعت کا ذکر ہے، اور اگر آپ کھنگالیں گے تو بہت ساری حدیثیں ملیں گی جن سے پتہ چل رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ اسلام کی نظر میں مرغوب ہے، اور اب تو سارے علماء کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ اسلام کے مظاہر میں سے، اسلام کے شان میں سے ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ بہت سارے علماء امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے، تیسرے پہر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ بندہ نماز پڑھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ محمد شمشاد صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور ازدواجی زندگی میں تقریباً 1-1.5 سال صحبت میں رہے اور ابھی حق مہر ادا نہیں کیا تھا کہ ان کی شریک حیات کا انتقال ہو گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ شوہر حق مہر ادا کس طرح کرے گا؟ دیکھیے، یہ ایک ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک نادانی اور مسکینیت ہے کہ بیوی کا حق مہر نہیں جمع کرتے ہیں، یہ بھی کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے چاہتے ہیں، اسی لیے ہونا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ نکاح کے محفل میں ہی ادا کر دیا جائے، یا نہیں ہے اس وقت تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے کر لے۔ ممکن ہے کہ شوہری کا انتقال ہو گیا، ممکن ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، تو
حافظ شمشاد صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو حق مہر کس کو دو؟ اس کا جو وارث ہے، جیسے اگر بال بچہ ہے، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو وہ جتنا مہر ہے اس سب میں قرآن حدیث کے مطابق جو تقسیم کیا گیا ہے اس طرح سے وہ مال بیوی کا یہ جو ہے مال کر دیا جائے، یعنی صدقہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یا اگر وہ لوگ اجازت دے رہے ہیں، جو وارثین ہیں ان کے، اگر وہ اجازت دے رہے ہیں تو وہ پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، یا اس کے ذریعے سے کہیں نل گلا دے، یا کسی مدرسہ میں اگر زیادہ رقم ہے تو روم بنا دے، یا کتابیں خرید کر کے دے دے، لیکن وارثین کی اجازت سے۔ جو وارثین ہیں ان کے حقدار، ان کے بیٹا اور بیٹی اور شوہر بھی وارثین میں سے ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ ہیں، تو یہ سارے لوگ اگر راضی ہو گئے تو اس کو آپ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیں، غریب غربا میں دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہاں تنبیہاً ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو حق مہر فوراً ہی جمع کرنا چاہیے، فوراً ہی ادا کر دینا چاہیے، کیا پتہ کہیں شوہر کی موت ہو جائے، کیا پتہ کہیں بیوی کی موت ہو جائے، اس پر وہ قرض باقی رہ جائے، اللہ المستعان، اللہ عالم بالصواب۔ سعد عزیز صاحب پھر لکھتے ہیں ایک سوال کہ قرآن کس رات نازل ہوئی، 25 یا 27 رمضان کو؟ اور ہم سے جڑے ہیں عبد الکلام صاحب بھی ہم سے جڑے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ سوال لکھیں۔ ہاں، سعد عزیز صاحب کا سوال آیا کہ قرآن کس وقت نازل ہوا۔ دیکھیے، قرآن کا نزول، پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عہدے پر سرفراز کیا گیا تھا غار ثور کے اندر، غار حرا کے اندر، تو وہ 21ویں رمضان کی 21ویں رات تھی، رمضان کی 21ویں رات تھی، شب قدر تھی، شب قدر والی رات تھی، 21ویں رات تھی، ہاں، جس میں اقرأ باسم ربک الذی نازل ہوئی۔ تو یہ تو متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے لیلۃ القدر، قرآن میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، پہلی آیت نازل ہوئی 21ویں رات کو، اور ممکن ہے اللہ عالم بالصواب کہ 21ویں ہی رات کو بیت المعمور سے، جو اللہ کے یہاں ہے، جو 7واں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے قرآن مجید پورے کے پورے جو آسمانی دنیا پر جو بیت ہے، اس بیت میں، بیت العزہ میں آ کر کے رکھ دیا ہو، اور وہاں سے 23 سالہ زندگی میں وقتاً فوقتاً اور موقع محل کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا ہو۔ ہاں، تو یہ ہے پورے کے پورے قرآن زمین پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ متفرق اوقات میں، حادثات کے وقت، کوئی مشکل آنے کے بعد، کوئی کچھ آنے کے بعد، اس طریقے سے 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول مکمل ہوا ہے۔ اور قرآن کے علاوہ دوسری جو کتابیں، آسمانی کتاب جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری کتابیں ایک ہی وقت نازل ہوئی، ایک ہی وقت نازل ہوئی، چونکہ وہ ساری کتابیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں تھی، اور قرآن مجید تو ہمیشہ رہنے کے لیے معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے قیامت تک رہنے والی کتاب، رہنے والا دستور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع محل سے متفرق اوقات میں، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن میں اور حدیثوں میں کہ قرآن کو جو ہے مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں، آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ تو اس طریقے سے معاملہ آیا ہے۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر، کہ یہ سورۃ دخان کی آیت ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اور بہت سارے احباب اس سے لیلہ مبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اگرچہ بعض سلف سے یہ روایت ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی لیلۃ 15 شعبان کی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مرجوح روایت ہے۔ تو یہ لیلہ مبارکہ جو سورۃ دخان میں ہے، وہ وہی لیلہ مبارکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا، تو جو شب قدر ہے وہی لیلہ مبارکہ ہے۔ تو اس لیے دخان والی آیت بھی اور انا انزلناہ والی آیت دونوں کے دونوں بالکل سیٹ ہو رہی ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ہوئی، اللہ عالم بالصواب۔ اچھا، تو فی سبیل اللہ کی تشریح میں کر رہا تھا کہ سبیل اللہ میں مدارس اور غریب غربا کے، آج دیکھتے ہیں بہت سارے بچے گاؤں گھر میں گھوم رہے ہیں،
ہم زکوٰۃ کا مال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں مسجد مدرسہ میں، اور بہت سارے بچے غریب بچے ہیں، بھائی کیوں گھوم رہے؟ تو ہمارے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں، اور اب تو اکثر مدارس میں فیس لے کر پڑھائی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم ڈھیر لگائے ہوئے ہیں زکوٰۃ کا۔ تو جو لوگ گاؤں گھر کے جو مکھیا ہیں، پردھان ہیں، چودھری ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا ہے، ان لوگوں کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے، ایسے بچوں کی لسٹ تیار کرنی چاہیے اور ان کو زکوٰۃ کے مال سے پڑھانا چاہیے، زکوٰۃ کے مال سے انہیں پڑھانا چاہیے، تعلیم دلانا چاہیے، اور یہ صدقہ جاریہ گاؤں والوں کے لیے ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آوارہ ہو جاتے ہیں، گنڈا ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ تو سبیل اللہ میں سب سے اہم چیز ہے کیا؟ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، چاہے قلمی جہاد ہو یا چاہے کیا کہتے ہیں تلوار سے جہاد ہو، تو دونوں ہی یہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اور قلم سے یعنی دفاع کرنا اس وقت ہوگا جب کہ انسان پڑھے گا، مدرسے میں پڑھے گا، جامعہ میں پڑھے گا، تبھی وہ کسی کا دفاع کر سکتا ہے، ویسے تو نہیں کر سکتا ہے وہ دفاع۔ تو اس لیے پڑھائی سب سے اہم چیز ہے، اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا مال ہمیں مدرسے میں بالکل انشراح قلب کے ساتھ خوشی سے ہمیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں پہنچانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، آج کل رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور بہت سارے علماء بیچارے دھوپ میں پریشان حال ہو کر، بھوکے میں رہ کر کے وہ در در کی ٹھوکریں سیٹھوں کے پاس جاتے ہیں، کسی کی گالیاں سنتے ہیں، کسی کی بھبتیاں سنتے ہیں، کسی کی بےزتی سنتے ہیں، اور شرم سے سر جھکائے رہتے ہیں، اور وہ پیسہ وصول کر کے اپنے سیکریٹری کو، صدر کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، ان علماء کرام کی طرف سے ایک جہاد ہے۔ اور ابھی پرسوں ترسوں ایک خبر آئی، ایک بیچارہ دارالعلوم رحمانیہ کہیں کا ہے، کہاں مدرسہ ہے، تو اس کا چندہ وصول کر کے ایک بندہ، ایک مولوی صاحب آ رہے تھے، اور کسی ٹرین پہ اترنے کے لیے وہاں گر کر کے ان کا ہاتھ پاؤں کٹ گیا، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا ہاسپٹل میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ایک ہم مسلم قوم کے شرم کی بات ہے کہ جو ہمارے حقیقی، ویسے تو گھومنے والے مچند بہت ہیں جو اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے رمضان میں چندہ کرنا اور کھانا پینا اور پیٹ توند بڑھانا اور پیٹ بڑھانا، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے نخرے کاٹ کر کے اور جو ہے سونا، یہ تو بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کٹورا لے کر کے بھیک مانگے۔ یہ تو جو حقیقی مدارس ہیں، جو اصلی حقدار ہیں، جو علماء حقدار ہیں اس کے، وہ بیچارے جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ چرب زبانی سے، چونکہ ان کا پیشہ ہی ہے یہ چرب زبانی سے اور طرح طرح کی باتیں لے کر کے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بار کہیں گیا تھا چندہ کے لیے، بہت دن پہلے، لگ بھگ 20-21 سال پہلے۔ تو ایک سیٹھ کے پاس گیا، تو میں پہلی بار زندگی میں کبھی نہیں چندہ کیا نہ آج تک، اور الحمدللہ اس دن سے پھر میں کبھی گیا بھی نہیں۔ تو گیا وہاں، تو دیکھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں، اصل اس سیٹھ کی عادت تھی کہ وہ ریکارڈ دیکھتے تھے کہ بھائی پرانی رسید ہے، تو پرانی رسید جتنا پرانی رسید میں تھا اس سے 1500 بڑھا کر کے وہ دیتے تھے۔ بڑا مخلص انسان تھے وہ، یعنی کوئی بھبکیاں نہیں، کچھ نہیں، بہت ہی عزت کرتے تھے سفراء کرام کی، اور بیٹھاتے تھے اچھی طرح سے۔ تو مجھ سے ایک آدمی بولا کہ مولانا آپ پہلی بار آئے ہیں کیا؟ میں کہا کہ ہاں پہلی بار میں آیا ہوں۔ ہاں، تو کہا کہ لائیے آپ کی رسید پہ میں 5000 لکھ دیتا ہوں اور گزشتہ رمضان کی تاریخ دے دیتا ہوں۔ میں کہا کہ بھائی تو دھوکہ ہے، یہ تو غلط ہے۔ کہا کہ چلے گا یہ سب، اور وہ بھی بیچارہ نیا تھا لیکن اتنا فورورڈ تھا، اتنا چالاک تھا جس کی کوئی حد حساب نہیں۔ میں کہا کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ جھوٹ بولنا، اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا۔ میں گیا، اور جانے کے بعد میں کہا کہ بھائی میں نیپال سے آیا ہوں اور میں پہلی بار آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو الحمدللہ 2000 یا 3000 جو فراڈ کرنے والے کو جتنا دیا اتنا مجھے بھی دیا، سچ گوئی کا شاید یہ صلہ ملا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ اس طرح سے بہت ہوتا ہے۔ ایک بار سنا تھا، اخبار میں پڑھا تھا کہ کچھ ایک مولوی جو ہے خود صدر مدرس، خود سیکریٹری اور خود مولوی مدرسہ، یعنی خود وصول کر رہا ہے، خود اس کے رسید پر دستخط بھی ہے، اور وصول کرنے والا بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے۔ پکڑا گیا، ایک ہی جھولا میں
3-4 मदरसे की रसीदें रखे हुआ है, 3-4 मदरसे की रसीदें रखे हुआ। पकड़ा गया तो वो टॉयलेट में जा करके नाउज़ बिल्ला, देखिए उसमें अल्लाह रसूल का नाम होता है और क्या क्या होता है, उसको टॉयलेट में घुसाया, कहाँ कहाँ रसीद को घुसाया, क्या क्या किया। तो ये हमारा अलमिया है, हमने इस चीज़ को बदनाम करके रख दिया, हमने इस चीज़ को बदनाम करके रख दिया। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, जो हकीकी हैं उनको दें और बल्कि पहुँचाएं मदरसे में। मुसाफिरीन जो सफरा लोग हैं, जो चंदा करने वाले उलमा हैं, उनकी इज्जत करें, कदर करें। वह आप पर से बोझ हल्का कर रहे हैं, अगर वो न जाएं आपके पास तो आप कहाँ लेकर के घूमेंगे, कहाँ लेकर के जाएंगे। इसलिए आप उनके साथ नरमी का सलूक करें, आपको अल्लाह जज़ाए खैर देगा। इफ्तारी करवाएं, सहरी करवाएं, खाना खिलाएं, हाँ उनको बैठाएं, इज्जत के साथ बैठाएं। तो एक जगह गया किसी मस्जिद के चंदा के लिए, जून जुलाई की गर्मी थी पटना में, तो बेचारा आदमी बुलाया, बुलाने के बाद अंदर शरबत पिलाया और कहा कि आप लोग हैं जो जिहाद कर रहे हैं, आप लोग हैं जो जिहाद कर रहे हैं। दिल खुशी से बाग बाग हो गया। तो इस तरह से मौक़े आते रहते हैं मेरे भाइयों दोस्तों। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। अल्लाह आलम सवाब। अख्तर अकमल साहब लिखते हैं, क्या गूगल और क्या कोलगेट और ब्रश करने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है? नहीं, कोलगेट और ब्रश यानी ब्रश कोलगेट करने से रोज़ा ख़त्म नहीं होता है, बशर्ते के हलक के अंदर वो चीज़ें ना जाएं, जो आपका टेस्ट है या जो उसका झाग है वो हलक के अंदर ना जाए, बल्कि अगर ऊपर ही ऊपर कर लें सर को डाउन करके तो कोई मुश्किल की बात। लेकिन गुल नहीं करना चाहिए। गुल तो किसी भी वक्त सही नहीं है, लेकिन रोज़ा की हालत में ये तंबाकू है, गुल नहीं करना चाहिए। गुल से रोज़ा फासिद होने का खौफ है। हाँ, लेकिन अगर आपको खौफ है कि कोलगेट या ब्रश करने से परेशानी होती है तो आप सूखा ब्रश यानी खाली ब्रश घुमा लें, या आम मिसवाक है उस मिसवाक से कर लें, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा की बात नहीं है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। साद अजीज साहब लिखते हैं, फिर के वित्र की दुआ को जमा के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं? जैसे अल्लाहुम्मा हदीनी को अल्लाहुम्मा हदीना करके, मतलब जमा के सेगा के साथ पढ़ना कैसा है? हाँ, इसकी भी मैं तहकीक करके आया हूँ और मैं आज से पहले लगभग 4-5 साल पहले रेडियो पर भी, FM पर भी मैं ये बयान किया था। देखिए, दोनों तरह की रवायतें आई हैं और दोनों ही रवायतें सही हैं, दोनों ही रवायतें हसन है, यानी काबिल अमल है, काबिल अमल है। एक रिवायत में है कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत। तिरमिज़ी की रिवायत है ये, और अबू दाऊद तयालसी की रिवायत है, और तबरानी, मुअजम तबरानी की रिवायत है कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया, अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत, अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत। तो अगर हम जमात के साथ, अगर हम इमाम हैं और जमात के साथ नमाज पढ़ा रहे हैं और मुक्तदी लोग आमीन आमीन कहते हैं, तो इस सूरत में अहले इल्म ने, जिसमें शेख इब्न बाज़ हैं, शेख जो है इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इतनी सख्ती से कहा है कि जो लोग, जो इमाम इमामत की हालत में यानी जो ख़ास नहीं है जो दुआएं, और जिन दुआओं पर मुक्तदी आमीन कहते हैं, जिन दुआओं पर मुक्तदी आमीन कहते हैं, जैसे ये वित्र की दुआ है, इस तरीके से खुतबा के बाद जो दुआ करते हैं इमाम वो है, तो इसमें जो आमीन आमीन कहते हैं, इसमें अगर कोई बंदा खास कर रहा है, वाहिद का सिगा इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जुल्म कर रहा है मुक्तदियों पर। ये इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कौल है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इसमें गिर फिर कील वकाल, लड़ाई फसाद न करके दोनों तरह की रवायतें आई हैं। आप अगर तन्हा वित्र की नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें अल्लाहुम्मा हदीनी पढ़िए, और अगर आप इमाम हैं तो और मुक्तदी आमीन कह रहे हैं आपके पीछे पीछे, तो आप अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत कहिए। इसमें कोई हरज नहीं, दोनों तरह की रवायतें आई हुई हैं और दोनों पर हम अमल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत सारे लोग तिरमिज़ी शरीफ की रवायत को देख लेते हैं और न इधर देखते हैं, न उधर देखते हैं, न तहकीकात करते हैं, न कुछ करते हैं, न अहले इल्म से पूछते हैं, और फौरन आकर के फतवा लगा देते हैं कि भाई अल्लाहुम्मा हदीनी ही पढ़ना जायज़ है, अल्लाहुम्मा हदीना पढ़ना जायज़ ही नहीं है, कहीं है ही नहीं साबित। ये जफाकशी है और ये जो है जुर्अतमंदी है इल्म पर और अहले इल्म पर। तो इसलिए मेरे भाइयों, जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, हमें तहकीकात करनी चाहिए। अगर तहकीकात करने का मलका नहीं है तो अहले इल्म से पूछें आप, अहले इल्म आपको जवाब देंगे। और अब तो माशाअल्लाह शेखुल कुल फिल कुल गूगल जो है आपके नज़दीक मौजूद हैं, लेकिन गूगल पर हर एक पर एतमाद करना दुरुस्त नहीं है। इसमें शिये का भी होता है, इसमें
دوسرے لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو آپ کو برباد کر دے گا، بہکا دے گا. اس لیے ہر چیز، ہر مسئلہ گوگل پر ڈھونڈنا یہ بہتر نہیں ہے. جو لوگ اہل علم ہیں تو ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن جو لوگ اہل علم نہیں، جن کو جو رتب و یابش میں، جن کو باطل اور غیر باطل میں، حق و باطل میں تفریق کا ملکہ نہیں ہے، تو وہ گوگل سے اچھی چیز نکال نہیں سکتے ہیں. اس لیے آپ اہل علم سے طلب کریں، اہل علم سے معلومات حاصل کریں. اور میں تو آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ کے فضل سے 12واں یا 13واں سال چل رہا ہے سوال و جواب کا، اور 11 سال تک اللہ کے فضل و کرم سے ریڈیو FM پر اور ساتھ ساتھ میں فیس بک پر دیتا رہا، اور یہ سوال و جواب کا پروگرام چلتا رہا. تو اگر آپ لوگ بھی مفت ناچیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر لکھ لیں، اور کوئی بھی اس طرح کا سوال ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا. اور واٹس ایپ نمبر ہے 00977، یہ نیپال کا کوڈ ہو گیا، اور ادھر لکھیں 9860 47 73 69 69 لاسٹ میں 9860 47 73 69. تو اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اگر مجھے نہیں ہوا تو میں بھی اپنے سے بڑے اہل علم سے طلب کر کے آپ کو جواب دوں گا، یا تحقیقات کر کے جواب دوں گا. لیکن جب ہارڈ مسئلہ ہو تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تحقیقات کر کے ہی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا مدارس کے بارے میں، اس کی بات گزر گئی. 8واں جو مصرف نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے مسافر. مسافر خواہ وہ مالدار ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر غریب ہو، سفر میں گیا، اس کا سامان چوری ہو گیا، یا جیب کٹ گئی، یا سامان ضائع ہو گیا. ہاں، ٹرین پہ چڑھنے کا، اس میں چڑھ گیا، اسی پہ سامان چلا گیا، اسی میں پیسہ ہے، اسی میں سارا کچھ ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے. تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ سے ہم تعاون کر سکتے ہیں. زکوٰۃ سے ہم اس کا ٹکٹ آنے جانے کا، یا گھر تک پہنچنے کا، گھر کا راستہ وغیرہ سارا ہم دے سکتے ہیں. اور اس مسافر جو مالدار مسافر ہے، فقیر ہے، مشکل تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر مالدار مسافر ہے تو اس کے لیے بھی یہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں. اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا، اللہ نے اس شخص کے لیے جائز قرار دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان 8 مصارف کو یاد رکھیں آپ، اور اپنے زکوٰۃ کا مال انہی لوگوں کو دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکوٰۃ کسی دوسروں کے پاس چلی جائے. ایک پوائنٹ کی بات میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، کہ اگر ہم اپنے رشتہ دار جو محتاج ہے، جو مستحق ہے زکوٰۃ کے، جیسے بہن ہے اگر غریب ہے، فقیر ہے، یا پھوپھی ہے، یا پھوپھا ہے، یا خالہ ہے، خالو ہے، یا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، ہے نا. تو اگر بیٹی جس کی شادی ہو گئی ہے، یا وہ بیٹا جس کا نفقہ آپ پر نہیں ہے، جو خود کما رہا ہے، کھٹا رہا ہے، بال بچے والے ہیں، تو اگر وہ فقیر ہیں یعنی مسکین ہے، یا اس کے تنخواہ یا اس کے آمدنی سے اس کے سال بھر کا خرچ نہیں چل پاتا، قرض لینا پڑتا ہے، یا اور بھی مشاکل ہیں، تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، ان کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ افضل ہے. آج ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. پورا مال اٹھائے اور دے دیے مدرسہ کو، دے دیے مکتب کو، دے دیے فلاں کو، دے دیے فلاں. اور ہمارے گھر میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ بیچارے لالے پڑے ہوئے اناج کے، ایک ایک پیسہ کے محتاج ہیں. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنے رشتہ داروں کو دو. اپنے رشتہ داری میں آپ کو 2 فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا اس کا. ایک تو زکوٰۃ نکالنے کا اجر، اور ایک صلہ رحمی کا اجر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. آج بہت سارے بھائی ہمارے اس میں پیچھے ہیں، بہت سارے لوگ پیچھے ہیں اس میں، ہاں، اور نہیں دیکھ رہے ہیں. بہن مر رہی ہے، کٹ رہی ہے، کیسے افطاری کر رہی ہے، کیسے روزہ رکھ رہی ہے، کیسے سحری کھا رہی ہے، کچھ فکر نہیں ہے. لیکن جو آیا وہ دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، فلاں کو دے دیا. تو اس طریقے سے ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں اپنے زکوٰۃ کے مال میں، اپنے رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ کے مال میں یاد رکھیں میرے بھائیو دوستوں. اچھا، تو اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا، 5 منٹ اور میں بیان کروں گا. اچھا، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو پہلی چیز یہ کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، غیروں پر، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. غیر مسلموں پر زکوٰۃ فرض، اگر وہ دان دینا چاہے تو دے، لیکن اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، ہاں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ غیر مسلم جتنا بھی کام کریں گے
فجعلناہ ہباء منثورا، اس کو اڑتی ہوئی راکھ خاک کی طرح ہم بنا دیں گے، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ، ہاں دنیا میں شہرت ملے گی کہ ہم ماشاء اللہ فلاں بابو دانی بابو ہے، ہاں اور داتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت خیال رکھتا ہے غریبوں کا، بس یہ کافی ہے۔ لیکن مسلمان اگر اس نیت سے اگر دے رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے کہ ہم کو لوگ کہے داتا یا دانی کا ہے، تب تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو غیر مسلم کا حال ہے، اس کو دنیا ہی میں، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس پر پھر لوٹانا نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ مال فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، اس میں بچہ اور عورت عاقل غیر عاقل بھی شامل ہے، ان کی طرف سے ان کا بھی، ہاں مسلمان عاقل ہونا چاہیے۔ یا عورت، صرف مرد ہی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر بیوی یا عورت جو ہے ماشاء اللہ مالدار ہے، اس کو اتنا مہر ملا، اس مہر سے جو بزنس کیا، 10 بکری خرید لیا، وہ 10 بکری سے 50 بکری، 100 بکری، 200 بکریاں ہو گئی، ہاں دودھ کا ڈیری کھولی ہوئی ہے یا کھیتی باڑی کر رہی ہے، تو سعودیہ میں، قطر میں تو بہت ساری عورتیں ماشاء اللہ مالدار ہے، شوہر فقیر ہے اور بیوی بہت مالدار ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو عورت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ بچہ ہے، بچہ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کے جو میراث میں جو مال ملا ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کا جو ولی ہے وہ ادا کرے گا زکوٰۃ، اس کا ولی زکوٰۃ ادا کرے گا، گارجین جو بنا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے کہ مرد آزاد ہو، وہ زکوٰۃ دینے والا مرد یا عورت وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو کسی کا، لونڈی یا غلام نہ ہو۔ اب یہ سسٹم نہیں ہے ابھی، ہاں تو کسی کا غلام نہ ہو یا زکوٰۃ لونڈی نہ ہو، اس لیے کہ غلام اور لونڈی جو بھی کماتے ہیں وہ لوگ اپنا مال نہیں ہوتا، جو بھی کماتے ہیں ان کے آقا کا، مالک کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مال نصاب تک پہنچا ہوا ہو، نصاب تک پہنچا ہوا، جیسے سونے چاندی میں 7.5 تولے ہو گئے، یعنی 87 گرام تقریباً، یا چاندی میں جو ہے 52.5 تولے ہو گئے، ہاں اسی طریقے سے جو ہے 19 من دھان ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، پھل وغیرہ ہے، تو یہ 19 من میں 1 من ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس کو نصاب کہتے ہیں، اور نصاب میں اس طرح سے ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ نصاب پر پورا سال گزر گیا ہو، پورا سال گزر گیا ہو، ہاں لیکن کھیتی باڑی میں یاد رکھیں کہ کھیتی باڑی میں جس دن کاٹیں گے، جس وقت کاٹیں گے اور اس کو ہم دونی وغیرہ کر لیں گے، صفائی ستھرائی کر دیں گے، اسی دن ہم نکالیں گے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن ہم کاٹ رہے ہیں اسی دن وہ ہم اس کی زکوٰۃ، اس کو آپ گھر میں رکھیں گے، کہیں گے 1 سال ہوگا تب زکوٰۃ، نہیں، ہم تو گزشتہ سال تو جمع کیے تھے، پھر امسال جو ہے دھان ہوا ہے، تو امسال آپ پر 1 سال گزر گیا، تو آپ جس دن کاٹ رہے ہیں، دونی کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، اس وقت اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو 1 سال اس پر گزرا ہو، 1 سال اس پر گزرا ہو، تو 1 سال جیسے پیسہ وغیرہ وغیرہ پر 1 سال گزرا۔ اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ جو ہے آپ کے موٹر سائیکل پر نہیں ہے، جو گاڑی آپ کار ہے وغیرہ اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ گاڑی جو آپ کرائے پر رکھے ہوئے ہیں، کرائے پہ دیے ہوئے 2 4 5 گاڑیاں کرائے پر ہیں آپ کی، تو ان گاڑیوں پر نہیں ہے زکوٰۃ، بلکہ ان کی جو آمدنی آ رہی ہے آپ کے پاس، تو وہ آمدنی اگر آپ کو جو ہے نصاب سونا یا نصاب چاندی کے برابر ہو گئی وہ آمدنی، اور اس پر اگر سال گزر گیا تو اس پر آپ کو 2.5% نکالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ گھر آپ کیا کہتے ہیں کرائے پر لگائے ہوئے ہیں، تو جو پیسے اس کے آ رہے ہیں، جو کرایہ آ رہا ہے، اس کرائے پر آپ کو زکوٰۃ ہے۔ اگر سال بھر گزر گیا اور نصاب تک پہنچ گیا ہے تو اس پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ میرے بھائیو دوستو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے بیان کیا زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ ایک اور بات رہ گئی کہ سونے کا نصاب، پیسے کا نصاب کا ہم کس چیز کا اعتبار کریں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونا 7.5 تولہ تو بہت لمبا پیسہ ہو جاتا ہے، چاندی جو ہے 52.5 تولہ ہے تو اس کی قیمت کم ہے، 80-90 ہزار یا 1 لاکھ مان لیتے ہیں اتنے پیسے کے۔ تو اہل علم نے کہا کہ پیسے کے نصاب میں ہم جو اقل ہے اس کو ہم دیکھیں گے، تو سونا کا نصاب زیادہ ہے اور چاندی کا نصاب کم ہے تو ہم چاندی کے اعتبار کریں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر 80 ہزار یا 1 لاکھ آپ کے پاس پیسہ ہے
اور آپ کو جو ہے اتنا پیسہ پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس میں سے آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جائے گا، یعنی 2500 روپیہ آپ کا اس میں سے نکالنا ضروری ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ اگر تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تو آپ سال میں جو ہے پورے سامان کا ایک اندازہ لگا لیں، تخمینہ لگا لیں۔ اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو کسی کو دکھلائیں۔ اگر آپ کے پاس لسٹ ہے تو لسٹ میں ایک اندازہ کر لیں کہ یہ 20 لاکھ کا ہوگا یا 15 لاکھ کا ہوگا، تو سال بھر اگر گزر گیا ہے تو آپ اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں۔ تو یہ زکوٰۃ ہے جو ہمارے مال کی جو ہے صفائی ستھرائی ہے اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے فائدہ ہے اس میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی زکوٰۃ ہم نکال لیں۔ ایک اور مسئلہ رہ گیا زیور پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، زیورات پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف علماء کرام نے کیا ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح گاڑی گھوڑا استعمال کے ہوتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اس طریقے سے یہ زیور جو ہے کیا کہتے ہیں استعمال کے لیے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہت سارے علماء ایک کہتے ہیں، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خزانہ میں آ جاتا ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، احتیاط کا ہی تقاضا ہے۔ اگر آپ کے زیورات، آپ کی بیوی کے زیورات اگر چاندی ہے 52.5 تولہ سے زیادہ ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور اگر آپ سونا 7.5 تولہ سے زیادہ ہے تو آپ اس کے زکوٰۃ نکالیں۔ یہی ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے، ہمارے تراویح، ہمارے سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم۔